बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 92 स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की सियासी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि नवाज शरीफ साहब को पिक करने के लिए PIA का तैयारा जा चुका है लंदन, और ये PIA का खुसूसी तैयारा है जिसके अंदर ना तो कोई पैसेंजर गया और ना ही कोई ऐसा पैसेंजर आएगा जो कि PM के यानी प्राइम मिनिस्टर के एंटूराज के अलावा कोई हो। ये तैयारा एक ऐसा तैयारा है जिसके अंदर अमूमन 310 के करीब अफराद बैठते हैं, जिसके अंदर से बिजनेस क्लास सीट्स के अंदर 35, इकोनॉमी प्लस में 60 और इकोनॉमी क्लास में तकरीबन 215 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी है। लेकिन आपको याद होगा PIA की तरफ से एक प्रेस रिलीज दी गई। इस प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया कि PM के लिए ये तैयारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि PM की अलालत के बाद अब जब वो सेहतयाब हो गए तो उनको वापस आना है और उनका कैंप ऑफिस भी यहाँ ट्रांसफर करना होगा, और कैंप ऑफिस के लिए किसी कमर्शियल फ्लाइट में इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर सीटें नहीं है कि तमाम की तमाम कमर्शियल फ्लाइट के अंदर लोग आ सके, इसलिए खुसूसी तैयारा भेजा गया। इस खुसूसी तैयारे के लिए यानी तकरीबन 310 अफराद की जिसके अंदर जगह है, क्या इतने अफराद का खर्चा पाकिस्तान के अवाम उठा रहे थे या फिर वो वाकई में खुद उठा रहे थे? अगर कैंप ऑफिस शिफ्ट किया गया तो TADAs और तमाम मराद कौन दे रहा था? इस सवाल के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस तो आ जाएंगे अलालत के बाद, सेहतयाबी के बाद पाकिस्तान वापस आते ही उनको कौन कौन से पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें होंगी, सियासी चीजें होंगी या फिर वैसे अपने फराइज के हवाले से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके हवाले से उनको काम करना पड़ेगा आके, क्या उनकी ये बिजी रूटीन उनकी सेहत अलाउ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उससे अगले सेगमेंट में बात करेंगे राहील शरीफ साहब की। राहील शरीफ साहब के बारे में अमेरिका के सेनेटर ने जॉन मैकेन ने, जो कि इंतहाई अहम पोस्ट पे भी वहां मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जानी चाहिए। अब अमेरिका से यह आवाज़ उठना और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी यही आवाज़ आना, क्या वाकई में राहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बातें होना शुरू हो जाएंगी या नहीं? और सियासी जद्दोजहद की बात कर रहे हैं और सियासी मसले मसाइल की बात कर रहे हैं, तो मसले मसाइल खड़े करेंगे नवाज शरीफ साहब के लिए PTI या पीपल्स पार्टी। PTI का एक अहम जलसा हुआ, पहले पसरूर, उसके बाद फिर आगे एक और शहर। PTI के इस जलसे के अंदर क्या क्या बातें कही गई, इन तमाम बातों के हवाले से भी बात करेंगे। अपने शो का बाकायदा आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर निगार हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमें ज्वाइन करने का। पहले चंक के अंदर हमें फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे PTI के सीनियर रहनुमा है एजाज चौधरी साहब, उनसे भी बात करेंगे। फारूक साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये बोइंग 777 का वजीर आजम साहब के लिए जाना, ये कोई मामूली बात है? क्या आपने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुना है कि किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने 50 दिन तक बैरून मुल्क से पाकिस्तान को चलाया और कैंप ऑफिस उधर मुंतकिल हो गया और उसके बाद फिर स्पेशल तैयारा जाए पिक करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। पहली बात तो ये है कि वी वेलकम द प्राइम मिनिस्टर बैक इन द सेंस कि वो सेहतयाब होकर आ रहे हैं। अच्छी खुशी की बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पे भी फंक्शनल हो जाएगा और पाकिस्तान विल हैव जो कहते थे विदाउट अ कंट्री विदाउट अ प्राइम मिनिस्टर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह द प्राइम मिनिस्टर विल बी एक्टिव, होपफुली ही विल बी एक्टिव जो वापस आते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो आप, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि वेलकम बैक ऑल्सो टू द रॉयल फैमिली ऑफ पाकिस्तान। वो जनाब उनके लिए यहाँ से जहाज़ गया है, वो कल जहाज़ में आएंगे बोइंग 777 में। देखें, मेरी तरफ से और पाकिस्तान अवाम की तरफ से वो एक बोइंग 777 चार्टर करते हैं, अपना 2 करते हैं, 3 करते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज कि वो अपनी जेब से उसको उसके एक्सपेंसेस बेयर करें और टैक्स पेयर पे उसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उन्हीं का उसकी वजह ये है पाकिस्तान बदल चुका है, ठीक है। अब ये इस किस्म की चीज़ें जो पाकिस्तान के अवाम जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना वो अलाउ करेंगे, और वो यकीनन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आज जो है इस पर बड़ी आवाज़ें जो है वो उठाई गई हैं इसके ख़िलाफ़, ये जो कार्रवाई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कहा है कि मेडिकल एक्सपेंसेस वो सारे अपने बेयर करेंगे, तो ये जो PI के बोइंग है भाई, इसकी जो बोइंग 777 के एक्सपेंसेस है वो भी आप बेयर कर लें, अच्छी बात है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो आपने कैंप ऑफिस की बात की, देखिए आज से चंद हफ्ते पहले मुझे याद है एक मीडिया पे कहीं टिकट चला था कैंप ऑफिस का, तो मैंने कहा ये कौन से कैंप ऑफिस की बात हो रही है। उसके बाद वो खबर गायब हो गई। देखें, गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे तो ये रवायत है, उनका लाहौर का जो घर है डिफेंस में, उधर भी गालिबन कैंप ऑफिस बना था, जो मुल्तान का घर था वो भी कैंप ऑफिस।
اور نواز مری شریف کے صاحب کیمپ کا جی نواز شریف صاحب کا رائیونڈ میں اور میرے خیال مری میں بھی ان کا کیمپ آفس ہوتا ہے. واٹ از اے کیمپ آفس؟ کہ جب پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اپنے آفس سے باہر ہوتے ہیں, دوسرے شہر میں ہوتے ہیں, زیادہ تر جہاں جاتے ہیں اپنے گھر میں, تو وہاں پہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں ریاست کے, گورنمنٹ کے جو کام ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اب یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ کیمپ آفس میں لنڈن میں اسٹیبلش کیا گیا. اب آئی ایم شیور یہ کیمپ آفس ایمبیسی میں, ہمارے ہائی کمیشن میں تو نہیں ہوگا, کیونکہ جگہ وہی ہونی چاہیے جہاں پرائم منسٹر رہ رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کے جو پلیشل اپارٹمنٹس اور گھر ہیں یا منی پیلسز ہیں, ظاہری بات ادھر ہوا ہے. مجھے جو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو پی آئی اے کے اسپوکس مین ہیں, میرا خیال ان کی نوکری تو خطرے میں, کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک کبھی آفیشیلی اس بات کو تسلیم نہیں کیا, نہ لوگوں کو بتایا, یہ بات چھپائی رکھی کہ وہاں تو کیمپ آفس آپریٹ کر رہا ہے. اچھا کیمپ آفس میں کوئی ایک کلرک تو نہیں ہوگا نا, وہاں پہ آئی ایم شیور سٹاف بھی ہوں گے اور بھی چیزیں ہوں گی, گورنمنٹ کا خرچہ بھی ہوگا, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے خرچے کی بات کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بات ہے گورنمنٹ کا خرچہ جب ایک ایسا چارٹرڈ کر کے تو تیارہ نہیں جا رہا, ڈیفینیٹلی ٹیکس پیئر کے پیسے سے جا رہا ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے آ رہا ہے. 310 لوگوں کی کیپیسٹی ہے, کیا 310 لوگ ادھر بیٹھے ہیں کیمپ آفسز کے اندر, کتنے لوگ ہیں, کتنا ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں, کتنا ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں, یہ تمام سوالات کے جواب کون دے گا؟ وہ آپ کی بات صحیح ہے, ایک تو کیمپ آفس کی ساری ڈیٹیل آنی چاہیے, کتنے لوگ تھے, کب گئے تھے, کتنے دن سے رہ رہے تھے وغیرہ, وہ تمام چیزیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ دیکھیں وہ پی اے اسپوکس مین نے پھر وہ بات کہہ دی جو کہ ایکچولی اب میرا خیال ہے اس کی کلاس بعد میں لی جائے گی. انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو صرف پرائم منسٹر صاحب ہوں گے, ان کی امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں, اور میرا خیال ہے کچھ جو ان کے کوئی ایم ایل اے گئے کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے, پلس جو کیمپ والا سٹاف ہوگا. اب بوئنگ 777 آپ دیکھیں کہیں پہ فگر آ رہا ہے 6 کروڑ کا, کہیں پہ 9 کروڑ کا, ٹھیک ہے نا جی, کہ یہ, اور یہ صرف ایک ایئر کرافٹ کے ایکسپینسز نہیں ہیں آنے جانے کے بھائی, جو باقی فلائٹس آپ کی جو ڈسٹرب ہوئی ہیں, جو ڈسٹرب ہوئی, ٹورنٹو والی فلائٹ ہوئی ہے, مانچسٹر والی فلائٹ ہوئی ہے, اور بھی وغیرہ. 30 کروڑ کے ٹیکے کی بات کی جا رہی ہے کہ 30 کروڑ کا ٹیکہ لگا ہے. ایگزیکٹلی, اس میں اب آپ مجھے یہ بتائیں جو لوگوں کو جو پرابلم ہوا ہے, جو پیسنجر 18 گھنٹے ڈیلے, 16 گھنٹے ڈیلے, کیونکہ آپ کا ایک ایئر کرافٹ جو وہ ڈائیورٹ ہو گیا. چلے ان پیسنجرز کے مسئلے مسائل کی تو بات کرتے ہیں, لیکن جہاں بات آتی ہے ٹیکہ لگنے کی, 30 کروڑ کے ٹیکے لگنے کی, تو پھر یہ پی آئی اے کی تو پہلے ہی پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, پہلے ہی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو خسارہ ہو رہا ہے, تو یہ ٹرپ جو ہے یہ اور خسارے کا باعث نہیں بنے گا پی آئی اے؟ بات ہے دیکھیں, اسی طرح تو خسارے بڑھتے ہیں, یہ جو اللے تللے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ یہی تو دس از ون آف دا ریزن. لیکن انہی کا 2 چیزیں آپ ایک چیز مس کر گئے جناب. آج پی آئی اے اسپوکس مین نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ جو طیارہ ہے اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کا جو کیٹرنگ ہے اور جو پانی ہے وہ پیرس سے لیا جائے گا, وہ پیرس سے آ رہا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ جی اس ایئر کرافٹ کو جو بھیجا جا رہا ہے وہ ڈس انفیکٹ کیا جائے گا, ڈی فیومیگیٹ کیا جائے گا. اب یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر کسی کا ہارٹ ریلیٹڈ کو آپریشن ہے تو یو وانٹ کہ وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈس انفیکٹڈ ہو تاکہ انفیکشن نہ ہو پیشنٹ کو, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں اس لیے اس وقت میرے لیے یہ جہاز امپورٹنٹ ہے, ایشو بھی دیکھ رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں میں تو کورٹ میں لے کے جاؤں گا. میرے لیے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہماری یہ جو ایلیٹ ہے, اشرافیہ ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, کیا ہم اس کو ڈی فومیگیٹ, کیا اس کو ڈس انفیکٹ کر سکیں گے کہ بھائی پاکستان بدل گیا ہے, آپ کب بدلو گے؟ یہ مائنڈ سیٹ کہاں بدلا فاروق صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے لیے بھی فرانس سے پانی آتا تھا, بالکل ہوتا. اب نواز شریف صاحب کے لیے بھی فرانس سے پانی آئے گا. تو اتنے سالوں کے اندر ہم لوگوں نے کدھر کی ترقی کی؟ یہی تو آپ کی بات. زرداری صاحب ہوتے تھے تو جب پریزیڈنٹ تھی ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آتی تھی, دبئی سے پیرس, ان کے تو پیرس میں بھی میرا خیال رکھتے ہیں کوئی 1-2 محل جن کو شیٹیو بولتے ہیں, ان کے تو وہ بھی ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ رولنگ ایلیٹ کا پاکستان میں چینج نہیں ہو رہا. کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ یہ سرمایہ دار, یہ جاگیردار, یہ ودیرے, یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ, یہ دے بلیو کہ دے آر دی اونرز آف دس کنٹری. یہ تمام ریسورسز ان کی اپنی جو ہے ان کی اپنے ہیں, وہ مالک ہے اس ملک کے, ٹھیک ہے نا جی. میں اور آپ اس ملک کے مالک نہیں ہیں. دیٹ از وائی یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے. سوالات تو اور بھی بہت سارے اٹھتے ہیں کہ ٹوٹل بل کتنا بنا, کتنے افراد ادھر کیمپ آفس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کیمپ آفس کے اندر افراد جو تھے ان کا ٹی اے ڈی اے, ان کے تمام ایکسپینڈیچرز کس نے اٹھائے, کیا میں نے اور آپ نے یا پھر واقعی میں پرائم منسٹر صاحب نے؟ اور جب کیمپ آفس شفٹ ہوتا ہے تو قانونی طور پر کیا کیمپ آفس ملک سے باہر شفٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے اور سوالات ہیں. بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو.
ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بہت سارے سوالوں کی. تو بہت سارے سوالوں میں یہ سوال بھی ہے کہ جو پیسنجرز اب پی آئی اے کے انتظار کرنا پڑے گا جنہیں, جو ایک اس فلائٹ سے باقی تمام فلائٹس ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں, اس کا کون جواب دے گا فاروق صاحب؟ نہیں وہ تو ظاہری بات ہے. دیکھ رہا ہے وہ جو جتنے پیسنجرز ہیں جو جہاں جو اسٹینڈرڈ ہیں, جن کے اپنے آگے ان کے کوئی ڈیسٹینیشن میں انہوں نے ریچ کرنا تھا, ان کے امپورٹنٹ ظاہری بات ان کا اپنا ایک شیڈیول تھا, دے ول بی ویری اپسیٹ. اور وہ کس کو بلیم کریں گے؟ نہ آپ کو کریں گے نہ مجھے بلیم کریں گے. وہ تو دے بلیم دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور وہ بلیم کریں گے اس مائنڈ سیٹ کو, جس مائنڈ سیٹ کی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جناب یہ جو چاہیں یہ کریں, ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. اور خاص کر آج کل کے حالات میں جب پاکستان کے عوام کی سوچ جو ہے بدل گئی. انیکا دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اب جو پاکستان کی جو یوتھ ہے نا, پاکستان کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے, ان کی سوچ اور ہے, ان کا ویژن اور ہے. یہ دے ڈو ناٹ بلیو کہ اس قسم کی چیزوں میں یہ جو اپنا ایکسٹرا پرکس اینڈ پریولیجز, وی وی آئی پی پروٹوکول, وی وی آئی پی کلچر کے جناب جہاز کھڑا ہوا ہے اور جناب حمزہ شہباز صاحب یا کوئی اور ہے وہ آ رہے ہیں. حمزہ شہباز, بلاول بھٹو, یہ بھی تو نئی جنریشن ہے, وی آئی پی کلچر پہ بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. اگر یہ جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے, یہ تو میرے خیال ان سے 2 ہاتھ زیادہ ہیں, کیونکہ وہ اگر ان کے پاس ایک پروٹوکول میں 10 گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری 40 گاڑیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, کل کو پتہ کیا ہوگا, وہ کہیں گے جی ہم ایک جہاز نہیں, ہم 2 جہاز جو ہے ایکسٹرا ساتھ اپنے لے کے جائیں گے. یہ جو اگلے جو جنریشن کی جن کا آپ نے نام لیا جو آ رہے ہیں, آپ کس جنریشن چینج کی بات میں سمجھ تو میں بات کروں عام آدمی کی, میں بات کروں پڑھے لکھے پاکستانی عوام کی. عام آدمی تو کبھی بھی وی آئی پی کلچر کو پروموٹ نہیں کیا, عام آدمی تو ہمیشہ ستایا ہوا ہے. عام آدمی تو بالکل اس چیز کو بالکل بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, وہ تو کنڈیم کرتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن وہ بیچارے بے بس ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کو شعور ہے, جن کا ویژن ہے, وہ ایجوکیٹڈ, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھے ڈائریکشن میں جائے جہاں پہ یہ تمام چیزیں ختم ہوں, وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بالکل الاؤ نہیں کریں گے. کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو کرنے کے لیے تو نواز شریف صاحب کے پاس بھی بہت کچھ ہے. وہ واپس آئیں گے, انہیں نیا آرمی چیف کا انتخاب کرنا ہوگا, انہیں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کی بات کرنی ہوگی, پولیٹیکل ڈائلیما جو چل رہا ہے اس سے نمٹنا ہوگا, پارٹیز کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا ہوگا, اپنے ناراض ممبران کو اکٹھا کرنا ہوگا. یہ تمام چیلنجز کیسے نمٹیں گے؟ یہ تو آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں نا, ابھی پرائم منسٹر پاکستان ہم ازیوم کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں صحیح معنوں میں صحتیاب ہو کے, اور ان میں انرجی بھی ہے, ڈرائیو بھی ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ امیجیٹ مسائل ہے جو کہ انہیں ہینڈل کرنے ہیں, کچھ لانگ ٹرم, کچھ میڈیم ہے, کچھ لانگ ٹرم. امیجیٹ میں تو پہلے کہوں گا جی پہلا کام وہ یہ کریں, ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا, ان کو تو پہلے آپ پرسکون کریں. اور کیونکہ وہ دیکھیں نا, جو پیچھے معاملہ چلتا رہا ہے, بال ٹو بال کامنٹری ہوئی ہے, لوگوں نے اس میں بڑی لوگوں میں تشویش پائی جاتی تھی کہ جی ڈس انفارمیشن ہے, ہمیں صحیح بتایا نہیں جا رہا. بہرحال جو بھی ہے, وہ اگر سیاست میں اپنا ایک رول ان کو یہ دینا چاہتے ہیں, شریف فیملی ضرور دیں اس میں, لیکن اس کو ریگولرائز کریں, اس کو لیگلائز کریں, تاکہ لوگوں کے میں بھی بے چینی نہ ہو. اور وہ یہ ان کو آپ ایڈوائزر انوائٹ کریں, ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر پولیٹیکل افیئر, نو پرابلم. لیکن پرائم منسٹر کی بیٹی پرائم منسٹر کی ایڈوائزر ہوگی, اس کے اوپر کیا سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ کیا کریں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو وہ تو شی وانٹس ٹو بی ویری ایکٹیو, وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو اب وہ اگر وداؤٹ اینی پورٹفولیو, وداؤٹ اینی لیگل بیکنگ, وداؤٹ اینی مطلب یہ پولیٹیکل ایسی اسائنمنٹ اگر وہ کریں گے تو اس پہ بھی زیادہ شور پڑے گا. تو ایک تو حل یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا, ان کے پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں, ان کے جو ناراض اپنا ایم این ایز ہیں, بلکہ ایک تو خبر یہ ہوگی تھی کہ باغی ایم این ایز جو ہے فارورڈ بلاک کی باتیں سامنے آنے لگی تھی. وہ فارورڈ بلاک تو چلے ابھی ایک لیٹر سٹیج ہے, لیکن ان کو لوگوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہیں. ٹیمپرلی تو اسحاق ڈار صاحب نے, مریم نواز صاحب نے ان کو مل کے, شہباز شریف صاحب نے ان کو تھوڑا سا آرام کر دیا, ان کو تھوڑا ٹھہرا دیا. باتیں تو یہی کر رہے تھے نا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے اپنی شکایتیں جو ہیں شیئر کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیکھیں, وہ جو 3 پٹیشن ان کے خلاف ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی, اب وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے غیر فعال آپ نہیں رکھ سکتے, کتنا آپ ڈیڈ لاک کریٹ کریں گے, اس کو بھی آپ نے جولائی کے مہینے کے اندر بھی وہ ممبر جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے ہیں. تو یہ ہے. اچھا, آپ نے آرمی چیف کی وہ اپوائنٹمنٹ کی بات کی. اگر کوئی پی ایم ایل این کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کریں گے, گمراہ کریں گے کہ میاں صاحب تسی اگست میں اعلان کر دو نئے آرمی چیف, تو یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں بڑا غلط ان کا قدم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ روایت رہی ہے, دیکھیں جب راحیل شریف صاحب کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, آپ کو پتہ کب ہوئی تھی, 28
23 کا میرا خیال دن تھا 3 دن پہلے جنرل کیانی کی جو ریٹائرمنٹ تھی. ہاں ایک ماضی میں ایک کیس ہو چکا ہے جنرل اسلم بیگ کے دور میں جنرل آصف نواز صاحب کا کہ وہ 2-3 مہینے ہوا تھا. فوج کے یہ روایت میں اور رول آف بزنس میں نہیں آتا کہ آپ 3-4 مہینے پہلے اپوائنٹ کر دیں, اس سے بڑے پرابلم کھڑے ہو سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے جنرل رحیل شریف جو ہے وہ بھی نہیں چاہیں گے, فوج بھی نہیں چاہے گی کہ بھائی اس قسم کا آپ کام کریں تاکہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے اور رولز آف بزنس کی بات کر رہے ہیں. ہم واپس ذرا نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں. رولز آف بزنس کی بات کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کے قانون کے رولز آف بزنس کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں باہر اپنے تمام لوگوں کو لے کر جائیں, وہاں سے امور مملکت چلائیں اور اس طریقے سے 50 دن تک ایک جو ملک ہے وہ وداؤٹ پرائم منسٹر رہے, اور اس کے بعد پھر ٹیریٹریز آف پاکستان آرٹیکل 1 کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ڈیفائن کی گئی ہیں اس سے باہر کیمپ آفس بنا؟ میں کہتا ہوں نیکا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ اگر آپ دیکھیں نا یہ غلط بات ہے, پاکستان از اے نیوکلیر پاور اور 20 کروڑ کے دیکھیں نا یہ ملک, کہ بنانا ریپبلک میں بھی یہ کام نہ ہو کہ 50 دن آئی تھنک دی ایگزیکٹ ڈیٹ از 48 ڈیز 48 ڈیز آپ ملک سے باہر ہوں اور آپ کا کیمپ آفس بھی چل رہا ہو اور آپ کا فارن منسٹر بھی کوئی نہ ہو, آرمی چیف نے سارا معاملہ پیچھے سنبھالا ہو, تھوڑا بہت اسحاق ڈار صاحب سرتاج عزیز صاحب جب وہ ہنگامہ پڑا تو پھر وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. تو دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قسم کا ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آپ نے باتیں کی ہیں میرا خیال ہے اب یہ جو ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں جو پی ایم ایل این میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو تجربہ کار ہیں, سینئر ویٹرن پالیٹیشین ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی اور پی ٹی اے سب کو بیٹھنا چاہیے کہ یہ ایک جو سب سے بڑا لیسن لرن کیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بیمار ہو گئے, کچھ ہو گئے, میڈیکل لیو پہ چلے گئے 2 مہینے کے لیے, بھائی پیچھے ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے یہاں پہ کوئی ایک میکنزم ہونا چاہیے. آپ سینئر منسٹر کو نومنیٹ کریں ایز دی ایکٹنگ پرائم منسٹر, آپ اس کے بعد کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کی یا ایکٹنگ پرائم منسٹر کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ کے لیے تو اس طرح کا طریقہ کار ہے, لیکن پریزیڈنٹ کے لیے ہے, پرائم منسٹر کے لیے تو ہر قسم کی امینڈمنٹ یہاں پہ آ جاتی ہے آئین میں. کیا یہ امینڈمنٹ نہیں آ سکتی پاکستان کے آئین میں؟ بالکل ہونی چاہیے. جی بالکل 22ویں 23ویں ترمیم لے کے آئے. بیماری کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی قوم کے لیے تو بیسٹ یہ تحفہ, انسٹیڈ آف یہ کہ پی آئی اے کے جہاز پر ٹیکس پیئر کی منی سے آیا جاتا, پاکستان کی عوام کے لیے ایک تحفہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں ایسا ہسپتال بنے کہ جہاں تمام سیاستدان بھی علاج کرا سکیں. وہ ایدھی صاحب ہیں, وہ پاکستان میں علاج کروا سکتے ہیں, قوم کے ہیرو ہیں, تو پھر نواز شریف صاحب یا کوئی اور کیوں نہیں کروا سکتا؟ ایدھی صاحب نہ صرف قوم کے ہیرو ہیں, ایدھی صاحب از اے جینوئن سن آف دا سوائل. آپ دیکھیں کتنے عظیم پاکستانی ہیں. جب ان کو کہا گیا, یہ پیچھے رحمان ملک صاحب سارے گئے کہ جی ہم آپ کو باہر لے کے جاتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, میں علاج ہوگا پاکستان میں ہوگا, اسی ہاسپٹل میں ہوگا. وہ جو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے وہ آج میں دیکھ رہا تھا پچھلے 10 سال سے ایدھی صاحب اپنا علاج وہاں پہ کرا رہے ہیں, ان کا ڈائلسس اور کڈنی کے جو معاملات ہیں. تو دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کو اور ایدھی صاحب کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو ایک ایدھی صاحب تو بہت, وہ تو لیونگ لیجنڈ ہیں. اس کو دیکھیں آج ہم آج ایدھی صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں. اعجاز چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا فون لائن پہ. اعجاز صاحب, جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب واپس آپ کے رہنما عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا, یہ جو پی آئی اے کا جہاز آ رہا ہے, تو کیا قوم کے لیے اس طرح کی چیز اس سے پہلے کبھی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ کوئی لیڈر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ اس طرح سے باہر کیمپ آفس بنائے اور کیمپ آفس بنانے کے بعد پورا کا پورا کیمپ آفس واپس شفٹ کیا جائے صحت یابی کے بعد؟ جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے لائن پہ لیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان واحد دنیا کے غریب ترین ممالک کے اندر شامل ہے جس کے حکمرانوں کا امیر ترین حکمرانوں سے بھی زیادہ ایکسپینسز اور اخراجات ہیں. یعنی میاں صاحب نے کوئی ایک تخمینے کے مطابق 68 یا 70 کروڑ روپیہ خرچ کیا اپنے بیرون ملک دوروں کے اوپر, اور یہ جو علاج ہے ان کا جتنا مہنگا یہ پاکستان کو پڑ رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ایک مقروض ملک ہے اور فی کس قرض 1.25 لاکھ روپیہ ہے, ہم کوئی اپنے اداروں کے بتائے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق 70% غربت ہے کے پی کے, بلوچستان, اندرون سندھ اور ساؤتھ آف پنجاب, ایسے ملک کے حکمرانوں کے یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو بجٹ پچھلے دنوں پیش ہوا ہے اس میں وزیر اعظم اور صدر کے جو اخراجات ہیں اس کے اندر کوئی 8 سے 9% اضافہ ہوا ہے, اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا 25-26% اضافہ ہوا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ
یعنی کبھی انہوں نے ملک کا نہیں سوچا کہ ان کے عدل تلوں کے نتیجے میں ہم قرض یعنی 1354 ارب روپیہ ہم نے سود میں ادا کرنا ہے جو قرض ہم نے اٹھایا ہوا ہے. اس لیے یعنی یہ ہم کسی ان کے ضمیر کو تو اپیل نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کے اندر کوئی انسانیت یا ضمیر ہو تو اس غریب قوم کے اوپر وہ بوجھ یہ نہ ڈالیں. ہم تو قوم سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ. جس قسم پرسی کی زندگی میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ زندگی سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ملک کی جڑیں بھی انہوں نے کھوکھلی کر دی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی درجے میں بھی ہمارے حکمرانوں کو یہ خرچہ جو ہے ہمیں سے ہمارا بس چلے تو عدالت میں ہم چیلنج کریں اور عدالت سے استدعا کریں کہ سارا پیسہ یہ خود اپنے پاکٹ سے ادا کریں. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی لیکن ابھی ہمیں جانا ہے بریک پر. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک میں ایک انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی. ایدھی صاحب کا انتقال ہو گیا. کروڑوں ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے لیکن ایدھی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. ایدھی صاحب ایک مسیحا کی طرح پاکستان کے لیے تھے. پاکستان کے ان علاقوں کے اندر جا کر انہوں نے وہ سرگرمیاں کی جو کہ ایک حکومت کو کر رہے ہونا چاہیے تھا. ان کی ایدھی فاؤنڈیشن جو جس طرح کے فلاحی کام کرتی رہی, میں بذات خود ان سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی, ان کے سینٹرز میں جانا ہوا, ان کے وہاں سینٹرز میں رہنے والے بچوں سے, بوڑھوں سے, وہاں جو ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں ان افراد سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا. اور واقعی میں ایسی شخصیت جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان نے جو ہے وہ اس طرح کی عظیم شخصیت کھو بیٹھے ہیں ہم لوگ. ایدھی صاحب جیسی شخصیت اس سپیس کو کوئی فل نہیں کر سکتا. میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے کہ میں ایدھی صاحب کی عظمت بیان کروں. جس طریقے سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, گندے نالوں کے اندر کود کر خود لوگوں کی جان بچائی. فاروق صاحب, آج ہم نے پاکستان کا ایک اثاثہ کھو دیا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. چند منٹ پہلے میں کیا کہہ رہا تھا کہ جناب ایک عظیم پاکستانی ہیں, بے لوث خدمت انہوں نے کی ہے پاکستان کے سوشل سیکٹر میں, اور پوری دنیا جو ہے ان کا اس میں وہ مانے جاتے ہیں کہ جو ان کے کنٹریبیوشن ہے ٹو دی کاز آف ہیومینٹی اور سوشل سروسز ان پاکستان. دیکھیں, نہایت مخلص آدمی تھے نا, دل سے وہ پاکستانی تھے اور ہمبل, بڑا ہمیشہ سادگی سے انہوں نے بات کرنی. ٹوٹل سادگی, تو میں کہتا ہوں سادگی, ہمبلنیس اور سیلفلیسنیس کے تو وہ رول ماڈل تھے. ان کا آپ ڈریس دیکھیے, ساری جو کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے ایک ہی قسم کا وہ لباس پہنتے تھے, اب سادے گھر میں رہتے تھے. میرا خیال ہے ان کے جو ایسٹس تھے, وہ ان کے جو ادارے انہوں نے بنائے تھے وہی ان کے اثاثے تھے. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ فاروق صاحب وہ انسانوں کو اثاثہ سمجھتے تھے. Exactly. انہوں نے کبھی پیسے کے بارے میں سوچا ہی نہیں. نہیں تو پیسہ, آج کل این جی اوز کے بارے میں کیا کیا خبریں سامنے نہیں آتی. نہیں دیکھیں, ان کو میں سمجھتا ہوں کو جس طرح آپ نے بھی کہا, لوگ ان کو اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ ان کو دل کھول کے لوگ ان کو ڈونیشن دیتے تھے تاکہ یہ پورا نظام جو انہوں نے چلایا تھا پورے پاکستان میں, نہ صرف کراچی میں, پاکستان میں, کہ ان کا نظام چلے. کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. وہ صحیح معنوں میں کہتا ہوں جو ایک مسلمان کو جو کرنا چاہیے وہ اس طرح کے وہ شخصیت ہے. مجھے آج بھی نہیں کہا ان کے کچھ وہ امیجز یاد ہیں کہ 2-3 سال پہلے وہ بیمار تھے, ویل چیئر پہ تھے, گرمی کے دن تھے, لیکن وہ سڑک پہ لوگ آ رہے تھے, دھوپ میں وہ تھے اور لوگ ان کو ڈونیشن دے رہے تھے. کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ادارہ تو ان کا چیریٹی ڈونیشن اسی پہ چلتا ہے نا, تو لہٰذا آپ ان کی کمٹمنٹ آپ دیکھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے یہ 2-3 ہفتوں میں دیکھیں نا, کراچی سے we've lost 2 great پاکستانی. ایک اجمل صابری صاحب جو ہے, ان کا امجد صابری صاحب, کتنا افسوس ہوا ان کی ڈیتھ کے اوپر, اور اب یہ اپنا ایدھی صاحب. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فاروق صاحب, جو یتیم خانوں, مطلب جو ایدھی کے یتیم بچے جو وہاں تھے, میں سمجھتی ہوں کہ آج وہ صحیح معنوں کے اندر یتیم ہوا. آج واقعی میں ان کے سر سے جو ہے وہ ایک باپ کا سایہ چلا گیا. ایدھی صاحب ایک باپ کی طرح ان بچوں میں بیٹھنا, کھانا, یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں. کراچی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان میں جیسے کام کیا, انہوں نے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آلدو ان کی جو مسز صاحبہ ہیں بلقیس ایدھی صاحبہ, ان کے جو بیٹے ہیں وہ الحمدللہ وہ مطلب موجود ہیں, وہ بڑی اپنی وہ ان کا بھی بڑے کنٹریبیوشن ہے. لیکن ایدھی صاحب کا جو ایک فادر فگر تھا, جو ایک وہ رول
मॉडल थे, वो आपकी बात से उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप देखें कि पीछे क्या खबर आई थी। अच्छा, वो डिस्टिंग्विश नहीं करते थे कि आप कौन है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है। आपको अगर पता है, वो 7-8 साल की हिंदू जो बच्ची थी जो कि somehow the other वो पाकिस्तान में आ गई और फिर वो वापस नहीं जा सकी, उसको कितने साल उन्होंने अपने एडी होम में उस लड़की, मुझे याद उसका नाम गीता, उसको रखा। फिर उसके बाद उनको बाकायदा वो अपना इंडिया छोड़ने गए 6 महीने पहले। और ये भी खबर आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको 1 करोड़ रुपए जो हम आपको देते हैं, इन्होंने कहा जी मुझे आपको 1 करोड़ रुपए जो वो नहीं चाहिए। अच्छा, पैसे की बात करें तो अभी कुछ अर्से पहले रहमान मलिक साहब भी गए कि उनको इलाज बाहर करवाने की इमरान खान साहब ने ये ऑफर दी, लेकिन एक सच्चे पाकिस्तानी होने की उन्होंने वाकई में मिसाल कायम कर दी कि यहीं पैदा हुए, यहीं जिंदगी बसर की, यहीं के लोगों के लिए काम किया और यहीं इस दुनिया से चलेगा। और मैं ये कहूँगा कि मैं फिर दोबारा वो लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि एक्चुअली जेन्युइन रोल मॉडल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ईदी साहब का जो है उनको फॉलो करना चाहिए कि जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और उनका मकसद क्या था? सिर्फ एक मकसद कि मैंने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है, ठीक है। कभी उनके ज़हन में, मेरा नहीं ख्याल है कभी उनके ज़हन में आएगा कि ये मुझे लाखों करोड़ों रुपए जो लोग हर महीने देते हैं, मैं जनाब इससे फ्रांस में, पेरिस में, लंदन में कुछ जायदादें बनाऊं, अपने ख़ानदान के लिए कोई ऐसे असासे छोड़ के जाऊं। मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी हो। बड़े अजीम आदमी थे। आपको भी पता है कराची की ट्रैफिक के हवाले से किस तरीके की वहाँ की ट्रैफिक है, लेकिन ईदी का नाम जहाँ आ जाता था, जहाँ एम्बुलेंस ईदी की आ जाती थी, वहाँ से तमाम लोग जगह छोड़ देते। मैं बल्कि इतनी रिस्पेक्ट सिर्फ इस नाम की, रिस्पेक्ट, बिल्कुल लोगों की जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत उनके लिए थी। देखें ना, पिछले चंद हफ्तों से आप देखें पाकिस्तान के जितने सीनियर लीडर सब उनके पास गए हैं, उनकी इयादत अपना उनको मिलने गए हैं इजहार यकजहती के लिए और आउट ऑफ रिस्पेक्ट एडी साहब के लिए। देखिए, मैंने खुद एक पिटीशन साइन की थी आज से चंद हफ्ते पहले ऑनलाइन, जिसमें ये कहा गया था कि जी एडी साहब जो हैं इनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इनका कैंपेन होना चाहिए कि ये सही हकदार हैं। इनको पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने तो चंद साल पहले निशाने इम्तियाज़ भी मेरा ख्याल दिया हो, और मेरा ख्याल अगर कोई डिज़र्व करता है तो एडी साहब थे निशाने इम्तियाज़ के। तो लिहाजा नोबेल प्राइज़ के लिए इनको किया। फिर एक और पिटीशन जो मैंने साइन की थी कि जी बड़े बड़े लोगों के नाम और कई लोगों के गलत हमने ये कि बड़े बड़े जो जगह उनके नाम पे रखते हैं, तो किसी ने कहा जी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है उसका नाम जो है वो ईदी साहब के नाम पे रखना चाहिए। मैंने कहा ये बात बड़ी सही है, हमें बिल्कुल इनके नाम को प्रिजर्व करना चाहिए, रिस्पेक्ट के तौर पे ये डिजर्व करते हैं। फारूक साहब, अफसोस की बात यह है कि यहाँ हमारे कौमी हीरोज से ज्यादा जो है सियासतदानों के नाम पे चीजें रखी जाती हैं, चाहे वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या फिर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये मौका नहीं है, मैं वो बात करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे से लोगों के नामों पे हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। आज भी उनकी सोच, उनकी जो अगली वाली जनरेशन है वो पाकिस्तान के वजूद से वो रिकनसाइल नहीं किए। मैं तो बल्कि ये कहूँगा इमीडिएटली, आज नहीं 2 दिन बाद जब भी ये फैसला उनकी फैमिली करती है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए अब्दुल सत्तार ईदी साहब को एक स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए। उनका जो देखे ना, यही हम एक तरीका है जब पूरी कौम अपना रिस्पेक्ट उनके लिए शो कर सकती है। उनका एक, और हालांकि हो सकता है उनकी फैमिली के नहीं जी वो हमेशा सिंपल तरीके से रहते थे, वो सिंपल तरीके से हम उनको बैरी करना चाहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को और पूरी कौम को उनको ये एजाज़ देना चाहिए कि विद फुल ऑनर्स इनको बैरी जो है उनको किया। अब लोग बोलते हैं कि इस ज़माने में सादगी से रहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सादगी का पैकर बन के ईदी साहब ने दिखा दिया। अब जब कोई शख्स सादगी का पैकर बन के दिखा देता है तो हमारे हुक्मरान कैसे कह सकते हैं कि इज्जत नहीं मिल सकती पैसे के बगैर? नहीं, देखिए, ये तो उन्होंने तो साबित कर दिया ना, हमने तो उनको देखा है, उनके इमेजेस, उनकी तस्वीरें, इतनी वीडियोस उनकी देखी हैं, थ्रू देखते आ रहे हैं पिछले 30-40 साल से, कैसे ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, सादगी से चरपाई पे बैठ के खाना खाना, और किस तरह वो जो उनके साथ उनके जो वेलफेयर होम्स हैं, जो ऑर्फनेजेस हैं, वहाँ पे उन बच्चों के साथ बैठ के सारा दिन गुजारना। तो देखें, ईदी साहब वाज अ ग्रेट मैन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम इज गोइंग टू मिस हिम, क्योंकि ये वो जेन्युइन लोग हैं, ये वो, अब तो वो लिविंग लेजेंड तो मैं उनको क्या कहूँ, लेकिन ये वो हैं जो कि फिर इस कौम के लिए मुस्तकबिल की इंस्पिरेशन ये लोग बनते हैं। देखें ना, मैं इस वक्त फिर वो बात नहीं करना चाहता हूँ कि कोई और लोगों को नाम लूँ, वो इंस्पिरेशन हमारी नहीं है, ये हमारी इंस्पिरेशन है। ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम को होप देते हैं कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे चलेगा और ठीक चलेगा। ईदी साहब का मुझे एक बात याद है कि एक इंटरव्यू में ले रही थी, उसमें उनका ये कहना था कि मेरी वालिदा ने बचपन से ही ये सिखाया था कि अपने पैसों में से
آدھے پیسے تو ویسے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں. ہمارے ہر کوئی شخص یہ کرنے لگ جائے فاروق صاحب تو یہاں تو کوئی غریب رہے گا نہیں. آپ کی بات صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو 49-50% ہماری پاورٹی لیولز ہیں, اگر واقعی جتنے یہاں پہ جو امیر لوگ ہیں اگر وہ صرف اسلام کا جو ہمارے دین کا جو فلسفہ ہے اس کے جو وہاں پہ اس میں دین میں جو ہمارے احکامات ہیں اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں, ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں, جو اچھی چیزیں, ان تمام چیزوں پہ اگر عمل کریں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ پاکستان میں کوئی آپ کو غریب آدمی نہیں ملے گا, کوئی بھیک مانگنے والا پاکستانی نہیں ملے گا. صرف یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے 200 سال زندہ رہنا ہے, شاید ہم نے 500 سال زندہ رہنا ہے, یہ سب پیسے ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانے زمین میں. تو پھر یہ لیکن اصل چیز جو سادگی کا پیکر بن کے عیدی صاحب نے دکھایا, آج ہمارا سلام ہے, ہماری پوری 92 اسپیشل کی ٹیم کا سلام ہے, 92 نیوز کا ان کو سلام ہے, پوری پاکستانی قوم کا سلام ہے, اور جتنے بھی سلام پیش کریں عیدی صاحب کے لیے کم, کیونکہ جتنی جانیں انہوں نے بچائی ہیں, جتنا پاکستان کے اندر وہ کام کر چکے ہیں, ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کام. ہمارے ساتھ معروف غزل گائک حامد علی خان صاحب موجود ہیں. حامد علی خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا فون لائن پر. عیدی صاحب دنیا سے تو چلے گئے لیکن وہ کبھی بھولے نہیں جائیں گے. حامد علی خان صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں جی بالکل, بڑا ان کا افسوس ہوا کیونکہ انہوں نے اتنی خدمت کی, انسانیت کی, ان کا یہ بہت بڑا قدم تھا اور بلکہ رہے گا. جو انہوں نے کام کیا ہے یہ ایسے ہر آدمی نہیں کر سکتا. یہ ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنی انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں تو ان کو دعا دیتا ہوں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, کیونکہ ایسے انہوں نے نیک کام کیا, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے گا. چلا کیونکہ وہ تو سب کے سامنے ہے نا جو انہوں نے ان کی خدمات ہیں, کہ اپنی پوری لائف خراب کر کے اور اپنے آپ کو ایک درویشی زندگی میں لا کے اور انسانیت کی خدمت کی. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل. حامد علی خان صاحب کچھ کوئی شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے عیدی صاحب کو؟ ہاں جی, وہ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر, چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر. وہ ایسے لوگوں کی یاد آتی رہے گی, ہمیشہ آتی رہے گی. حامد علی خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے یہ شعر ڈیڈیکیٹ کیا. عیدی صاحب کی یاد آپ کو, مجھے, تمام قوم کو آتی رہے گی کیونکہ ایسے عظیم لوگ بار بار نہیں آتے. پاکستان نے ایک عظیم شخصیت کھو دی ہے. بھی ہم جانے بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے عیدی صاحب کو ہم سلام پیش کر رہے تھے. ابھی بھی ہمارا سلام. ہمیشہ ان کی جو کاوشیں ہیں, جو ان کی اچھائی ہے, وہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں کے لیے مثال بنی رہے گی. جس طریقے سے عیدی صاحب نے ہم لوگوں کے سامنے ایک مثال بن کے دکھایا, ہم لوگوں کو دکھا دیا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو کہ سادگی کے باوجود اتنی عزت لے لے, سادگی کے باوجود ایسی زندگی گزارے کہ ایک بادشاہ گزارتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے دلوں پہ راج کیا, وہ دلوں کے بادشاہ تھے. پاکستانی قوم کے دلوں کے بادشاہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے کام کو سراہا جاتا تھا. ان کی ایمبولینس سروس جو کہ پرائیویٹلی سب سے بڑی ایمبولینس سروس مانی جاتی ہے, اس کے حوالے سے بھی. لیکن حکومت کے کام کے بارے میں بھی بات آتی ہے فاروق صاحب. جس طریقے سے عیدی صاحب SIUT کے اندر جو ہے وہ زیر علاج تھے, اس طرح کے کئی ہسپتال بن سکتے ہیں, اس طرح کے کئی ہسپتالوں کو گورنمنٹ فنڈ کر سکتی ہے, اور اس کے اندر پھر وزیر اعظم صاحب کا بھی اور تمام غریبوں کا بھی, باقی سب لوگوں کا بھی علاج ہو سکتا ہے. ویسے یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا, اور میں خیال یہ نواز شریف صاحب کا یہ جو 48 دن کا باہر جو سلسلہ رہا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کا, اس سے یہ دوسرا ایک اور لیسن ایمرج ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کہ ہمارے یہاں پہ ہاسپٹل ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ ان میں, اور میں سمجھتا ہوں کچھ ہیں بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا SIUT کی آپ بات کر رہے ہیں, پنڈی میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز اسلام آباد میں, یہ جب شروع ہوا تھا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل تھا. لیکن آپ کو اتنا بھی پتہ ہے کہ ہسپتالوں کی فہرست کے اندر یہ ہسپتال ہزاروں سے بھی نیچے, ایگزیکٹلی 5900 نمبر اس کا نکلا. اس کی وجہ یہ کہ اوور دی ایئر ڈیٹیریشن ہوئی, بجائے یہ کہ اس کو اور ہم اس کی کیپیسٹی بڑھاتے ہیں, اس میں اکوپمنٹ اور بہتر ہوتا, فیسلٹیز بہتر ہوتی ہیں, وہ بتدریج جو ہے نا اس میں خرابی جو آتی گئی ہے. وہی گورننس والے ایشوز جس طرح ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل
ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اپنے سوشل سیکٹر میں. دیکھیں نا, آپ انویسٹ کریں گے یہ سیوک انفراسٹرکچر میں, ٹھیک ہے وہ بھی ہونے چاہیے, فلائی اوورز, انڈر پاسز, اوور پاسز, وہ چیزیں ہیں, لیکن یہ جو ریئل چیزیں ہیں, ہاسپٹل, یونیورسٹیز, کالجز, یہاں پہ اب آپ دیکھیں نا, پھر وہی بات آ جاتی ہے یہ موقع نہیں ہے, لیکن یہ 250 ارب ہم اوریجنیٹ پہ لگا رہے ہیں, چلو ٹھیک آپ کو ہو گیا, لیکن اگر آپ امیجن کریں یہی پیسہ لگتا کیسے کیسے نئے ہاسپٹل بنتے ہیں, اور جو موجودہ ہاسپٹلز کو کتنا بہترین جو ہے ان کو تیار کر لیتے ہیں. یہ بات کیا ہمیں زیب دیتی ہے کہ آپ اتنی عظیم ہستی کو جا کر یہ کہیں کہ جی ہم آپ کا بیرون ملک علاج کرا دیتے ہیں, جبکہ وہ پاکستانیوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر چکے ہیں. تمام لوگوں نے, تمام لیڈران نے اپنی طرف سے اپنے تئیں اچھا سوچ کے کیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہی ہسپتال بنا دیا جاتا ہے ایسا, تو پھر آپ کو آفر ہی نہ کرنی پڑتی ایدی صاحب کو کہ آپ کو لے کر جائیں باہر. اور اس کے بعد اب تو ہم لوگ سچویشن جو ہے, اب تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں اگر کئی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جب کہ واقعی یہاں پہ پاکستان کے اپنے ڈاکٹرز کہیں کہ نہیں جناب آپ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جائیں کیونکہ یہاں پہ رسک فیکٹر زیادہ ہوگا, یا یہاں پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. پھر اس میں کوئی شک حرج نہیں ہے کہ آپ جائیں باہر ٹریٹمنٹ کے لیے, اپنے خرچے پہ جائیں. دیکھیں نا لوگ کرتے ہوئے جاتی ہوئی ہے, اللہ کسی کو ضرورت نہ ڈالے, لیکن بات یہ ہے کہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. میں یہی کہتا ہوں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, اتنا پیسہ اربوں روپے کرپشن میں ضائع ہو رہا ہے, ہم تھوڑا پیسے ڈائیورٹ کریں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنائیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایدی صاحب کو ہم یاد کر رہے ہیں, ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد صاحب, معروف سنگر ہیں. بہت شکریہ جواد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ہمارے اس شو میں. جواد صاحب, ایدی صاحب ہم سے بچھڑ گئے ہیں, پاکستانی قوم سے بچھڑ گئے ہیں, پاکستان کے ایک مسیحا مانے جاتے ہیں ایدی صاحب, کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں بہت مجھے افسوس ہوا ہے, اور جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا آدمی جاتا ہے تو اس کی کمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے, اور لیکن سب نے ایک دن جانا ہے, کوئی ایسا ہے نہیں انسان جو رک جائے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے. تو خراج تحسین ہم ان کو پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے, لیکن میں ان کے اس ایسپیکٹ پہ ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گا جس پہ لوگ نہیں بول رہے. ایدی صاحب جو تھے اصل میں ایک انقلابی آدمی تھے. وہ بار بہا انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور تمام جو پولیٹیشینز اور جس طرح کا پولیٹکس ہو رہا ہے اس ملک میں اس سے نالا ہوں, میں اس سے بالکل نہیں مانتا. اور وہ انقلابی آدمی تھے, انہوں نے بڑی دفعہ یہ کہا کہ یہ اس ملک میں انقلاب آئے گا, کچھ ہوگا اس میں, عوام, غریب لوگ, محروم لوگ اس ملک کے اندر, اس طرح کے تمام لوگ, محنت کش مزدور, کسان, یہ اٹھیں گے اپنے رائٹس کے لیے, یہ اپنی ویجز کے لیے اٹھیں گے, اپنے پینشن کے لیے اٹھیں گے, اپنے تمام ان چیزوں کے لیے جو ان کو نہیں ملتی, محرومیاں جو ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ان کی بار بار وہ یہ بات کہتے تھے. انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا جب بہت عرصہ پہلے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی, اور مجھے یاد ہے کہ وہ بات کرنے کے بعد, انقلاب کی بات کرنے کے بعد, انہوں نے کافی عرصہ یہ بات نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی ایسی باتیں نہ کریں. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی انہوں نے جب کراچی میں کچھ خواتین کی ہلاکت ہوئی اور چیریٹی دے لیتے ہوئے, اور ان کے لوگوں کے ہاتھوں سے وہ جو روٹیاں لیتے ہوئے, اور اس کے اندر جس قسم کا ہم نے بے رحمی کا مظاہرہ دیکھا کہ ایک تو انسانوں کو بھیک دے رہے تھے اور اوپر سے جھین جھپٹ کر رہے تھے, اتنی محرومی ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا, انہوں نے آگے ٹیلی ویژن چینل سے بولا, سب نے چلایا کہ اس ملک میں انقلاب آئے گا تو کچھ ہوگا. ان کو بھی معلوم تھا کہ چیریٹی سے کچھ نہیں ہونے والا, حالانکہ وہ چیریٹی کرتے تھے, لیکن اصل میں وہ انقلابی آدمی تھے. وہ اس پورے پولیٹیکل پروسیس جو پاکستان کے اندر ہے, جو کہ 80% لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتا اس ملک کے اندر, 80% لوگوں کو وہ محروم رکھا ہوا ہے, مجبور, غریب, ہر قسم کی بے کسی ان کے اندر, بے بسی ہے. یہ ان سے نالا تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ اس ملک پہ پازیٹیو چینج آئے اور خوشحالی آئے لوگوں کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے اس مشن کو بھی آگے لے کے چلنا چاہیے. اصل میں اسی بات کے خواہاں تھے وہ, اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لوگوں کو, مڈل کلاس کے لوگوں کو, نوجوانوں کو, طلباء کو, ان کو لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور ان کو یہ پولیٹیکل پروسیس میں داخل ہوں تاکہ اس ملک کے غریب آدمی کی آواز بن سکیں وہ سارے مل کے. بالکل جواد احمد صاحب, بالکل درست فرمایا, بجا فرمایا آپ نے کہ انقلابی شخصیت کے حامل تھے ایدی صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں فون لائن پر جوائن کیا. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جس طرح جواد احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انقلابی شخصیت تو تھے ہی تھے, ڈیفینیٹلی بات ہے, سسٹم تبدیل نہیں ہو رہا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو سسٹم تبدیل کرنے کے لیے نکل پڑے تھے, لیکن سسٹم تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا ابھی تک. فاروق صاحب, ہم لوگوں کو افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کہتی رہی لیکن کسی نے سنا نہ. دیکھیں انیکا, اپنا ایدی صاحب نے اپنی لائف ٹائم میں انقلاب تو لے کے آئے, واقعی صحیح جواد نے صحیح کہا کہ وہ انقلابی آدمی ہیں. انہوں نے سوشل سروسز سیکٹر میں انقلاب تو لے آئے, جو کام آپ نے بھی پہلے کہا حکومت کی ذمہ داری تھی, اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی, وہ انہوں نے کر کے دکھایا, تو رول ماڈل بن گئے. اب ان کا جو مشن ہے
جس میں جواد نے کہا وہ مشن آگے لے کے چلنا ہے. وہ دیکھیں وہ بیسکلی آپ نے ایک اور ٹرم استعمال کی تھی, وہ دلوں کے بادشاہ تھے, وہ ایک جینون بادشاہ تھے, کیونکہ وہ لوگوں کو انہوں نے لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ انہوں نے جیت لیے تھے اپنا یہ سیلفلیس, اور جس طرح انہوں نے کام کیا, خدمت کی, ہیومینٹی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مشن ہے, ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں. اور جو پاکستان میں جو لوگ غریب ہیں, جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو انڈر پریولیجڈ ہیں, یہ ان کے حالات انشاءاللہ اس میں مجھے پوری امید ہے کہ وہ دن بدلیں گے انشاءاللہ. اسی پوائنٹ کے اوپر ہم اپنے شو کا اختتام کریں گے کہ ان کے مشن کو نہیں مرنا چاہیے. ایدھی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا مشن ابھی اس دنیا میں ہے, اور اگر واقعی میں آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی تعظیم ہمارے ذہن میں اور دل میں ہے, تو پھر ہم لوگوں کو ان کا مشن نہیں مرنے دینا. وہ جس کام کے لیے پاکستان کے اندر جس طرح سے انہوں نے چیزیں آگے لے کر بڑھے, اس کو نہیں ہم لوگوں نے مرنے دینا. اسی کے ساتھ ہمارے شو سے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ٹویٹر پیج بھی ہے. آج کے شو سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.